बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। रंग महल पहुंचकर तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं शहनाज नहीं, सोसन रॉबर्ट हूँ। 2 साल पहले तुम मुझे हसीना के रूप में देखते, तब भी यकीन न करते कि मैं सोसन हूँ। खुद हसीना के वालिदैन ये समझ न सके कि उनकी बेटी मर चुकी है और उसके जिस्म में मैं जिंदगी की सांसें ले रही हूँ। हाँ, याद आया, अभी कुछ देर पहले मैं यही कह रही थी कि हसीना का जिस्म हासिल करने के बाद सबसे पहले मैंने तुम्हें खत लिखा। उस खत में मैंने हसीना का पता भी दर्ज किया ताकि तुम उस पते पर आकर मुलाकात कर सको, मगर तुम नहीं आए। मैं 36 घंटे की सांसें लेकर आई थी, वो 36 घंटे तुम्हारे इंतजार में गुजर गए। 2 साल पहले तुम्हारा जो खत आया था मैंने उसे पढ़े बगैर जला दिया। यही वजह है कि मैं तुमसे मिलने नहीं गया था। लेकिन तुम तो मुझसे मुलाकात के लिए आ सकती थी। ये क्या बात है कि मेरा पता जानती हो, उस पते पर खत भेजती हो, मगर खुद नहीं आती। खुद क्यों नहीं आ सकती? ये देखो, इस बार खुद ही तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने कहा ना कि हसीना के जिस्म में आकर पहली बार तुमसे मिलने की ख्वाहिश की और तुम्हारे इंतजार में सारा वक्त गुजार दिया। पिछले साल मैंने बिल्किस का जिस्म हासिल किया, बाद में पता चला कि वो बड़े पर्दे में रहने वाली लड़की है। फिर भी 1000 पाबंदियों के बावजूद मैं रात के वक्त तुम्हारे मकान में आ गई थी। तुम वहां मौजूद नहीं थे। मेरे पास इतनी ही सांसें थी कि मैं सिर्फ 12 बजे तक तुम्हारा इंतजार कर सकती थी। मैंने एहतियातन तुम्हारे कमरे में बैठकर एक खत लिख दिया था, वो तुमने पढ़ा होगा। बहरहाल इस साल मैं सीधी तुम्हारे पास चली आई। मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास किसी मकान में कोई लड़की होगी तो मैं उसका जिस्म हासिल कर लूंगी। इत्फाक से तुम्हारे ही कमरे में ये हसीन जिस्म नजर आया जिसे तुम शहनाज कहते हो। हाँ, तुम अपनी दांत में गलत नहीं कहते, तुम तो मुझे शहनाज ही समझोगे, लेकिन मैं जल्द तुम्हारी गलत फहमी दूर कर दूंगी। ये कहकर वो खामोश हो गई। सुबह होने से पहले हम रंग महल के अहाते में पहुंच गए। मैंने इमारत के बैरूनी दरवाजे के सामने कार रोकी। कार से उतरते वक्त भी मैंने उसे चाकू की जिद पे रखा। वो आगे थी, मैं उसके पीछे था। उसने आगे बढ़कर न जाने दरवाजे के किस हिस्से को हाथ लगाया कि वो खुद ब खुद खुलता चला गया। अंदर गहरी तारीकी थी। उसने मुझसे दिया सलाई तलब की। मैंने माचिस की डिबिया एक हाथ से उसकी जानिब बढ़ा दी। थोड़ी देर के बाद एक नन्हा सा शोला लिपका और एक शम्मादान में लगी हुई 2 मोमी शम्में रोशन होने लगी। उस रोशनी में एक बड़े से हॉल की शिकस्ता दीवारें नजर आ रही थी। उन दीवारों में एक आध जगह शगाफ बढ़ गए थे और कई जगह से प्लस्तर उधरा हुआ था। उनकी ज़ाहिरी हालत बता रही थी कि वो इमारत सोसन के इश्क की तरह 100 साल पुरानी है। वो एक हाथ से शमादान उठाए मेरे आगे आगे चल रही थी। वो बड़ा सा हॉल ज़ुरियाती जिंदगी के तमाम सामान से खाली था। हम दूसरे कमरे में आए, फिर दूसरे से तीसरे कमरे में पहुंचे। तमाम कमरों की वीरानी बता रही थी कि वहां बरसों से किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। उस इमारत के गिर्द आलूद फर्श पर सिर्फ हम दोनों के पैरों के निशान बनते जा रहे थे। इमारत के एक दूर अफ्तादा कमरे में पहुंचकर वो एक दीवार के सामने खड़ी हो गई। फिर उसने एक छोटी सी मेहराब के अंदर हाथ डाला तो उसे ही लम्हे एक खटका सा सुनाई दिया। मैंने पलट कर देखा तो कमरे के फर्श का एक चौकोर हिस्सा हल्की हल्की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ अपनी जगह से सिरक रहा था। वो मेहराब के पास से घूमकर उस तरफ जाने लगी जहां फर्श में खला पैदा हो गया था। मेरे चाकू की नोक उसकी पुश्त से लगी हुई थी। फर्श की वो खाली जगह तहखाने का रास्ता थी। वो हाथ में शम्मादान लिए तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगी। उसकी जर्द रोशनी से वो तहखाना रोशन होने लगा। तहखाने की फर्श पर पहुंचकर मुझे यूं लगा जैसे मैं मुगलिया दौर के किसी शाही महल के एक कमरे में पहुंच गया हूं। वो दूसरे चिराग रोशन कर रही थी और मेरी नजरों के सामने तारीख का एक गुमशुदा बाब रोशन हो गया था। मेरे पांव तले मुलायम कालीन बिछा हुआ था। तहखाने की छत पर नक्शो नगार बने हुए थे और मुसल्लस की सूरत में नकरई और बुलोरी फानूस लटक रहे थे। वो फानूस फिलवक्त रोशनी के मोहताज थे। शहनाज या सोसन ने जाबजा चांदी के चिराग रोशन किए थे जिनसे हल्की और खनक रोशनी के अलावा बड़ी खुशगवार महक निकल रही थी। मैं चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगा। दीवारों पर कद आदम रोगनी तस्वीरें लगी हुई थी।
وہ ہاتھ میں شمعدان اٹھائے ایک تصویر کے پاس آ کر رک گئی۔ اس تصویر میں ایک انگریز دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے کھڑا تھا۔ یہ میرے ڈیڈی رابرٹ ہیومن کی تصویر ہے، ذرا اس کے نیچے دیکھو کیا لکھا ہے۔ میں نے تصویر کے نیچے دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا سر رابرٹ ہیومن، تاریخ پیدائش جنوری 1815، عارضی موت جنوری 1875۔ میں نے پوچھا یہ عارضی موت کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری ڈیڈی دنیا والوں کے لیے مر چکے، لیکن کالا علم جاننے والوں کی کالی دنیا میں اب تک زندہ ہیں، اور جب تک سانسوں کا بینک قائم رہے گا وہ اسی طرح زندہ رہیں گے۔ یہ سانسوں کا بینک کہاں ہے؟ ایسی جگہ ہے جہاں کچھ ہمیں نظر نہیں آتا، اور جو جگہ ہمیں نظر نہیں آتی اسے ہم کالی دنیا کہتے ہیں۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ میں کالا علم جانتی نہیں، نہ ہی ڈیڈی نے کبھی مجھے اپنی کالی تنظیم کے متعلق کچھ بتایا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ان کی کالی دنیا کہاں ہے۔ تم ان سے کس طرح رابطہ قائم کرتی ہو؟ وہ خود ہی سال میں ایک بار 1 اپریل سے ایک دن پہلے میرے پاس آتے ہیں، بینک سے مختصر سی سانسیں جاری کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اب کے برس میں کتنے گھنٹے کی زندگی چاہتی ہوں۔ میری خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ میں مسلسل زندہ رہوں اور زندگی کا لطف اٹھاتی رہوں، لیکن ڈیڈی مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ مجھے بچت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جو سانسیں ہم بچاتے ہیں وہ آئندہ کام آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں سال میں ایک بار 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے لیے زندگی حاصل کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا ایک نہایت ہی حسین دوشیزہ کی تصویر کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ اس حسینہ کا چہرہ اور اس کی نیلی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ایک انگریز لڑکی ہے، لیکن لباس مشرقی تھا۔ مشرق اور مغرب کے امتزاج سے اس کے حسن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا سوسن رابرٹ عرف مالکہ، تاریخ پیدائش 1 اپریل 1845، عارضی موت 1 جنوری 1870۔ یہ پڑھنے کے بعد میں کبھی شہناز کو اور کبھی سوسن کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ شہناز بلا شبہ حسین تھی، لیکن سوسن کے حسن کے آگے ذرا مان پڑ گئی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا اگر تم واقعی سوسن ہو اور اس تصویر کی طرح حسین ہو تو پھر حسینہ، بلقیس اور شہناز کے جسموں کی محتاج کیوں ہو؟ تم اپنی اس جسم میں میرے سامنے کیوں نہیں آتی جو تصویر میں نظر آ رہا ہے؟ اس نے اپنی تصویر کی جانب دیکھتے ہوئے ایک سرد آہ بڑھی اور کہا مجھے اپنے اس جسم سے بہت محبت ہے۔ 1 صدی پہلے تم بھی میرے اس حسن و شباب پر مر مٹے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے۔ تم میرے پرانے جسم کو دیکھنا پسند نہیں کرو گے۔ حسن کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ مجھے تمہارا وہ حسن پسند آ رہا ہے جو کہ تصویر میں ہے۔ تم شہناز کے جسم کو چھوڑ کر اپنے اصلی روپ میں آ جاؤ، پھر میں تمہاری 100 سالہ محبت کو دل و جان سے تسلیم کر لوں گا۔ اچھی بات ہے، اگر تم مجھے میرے اصلی روپ میں دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی۔ وہ بدسور شمعدان اٹھائے میرے آگے آگے چلنے لگی۔ ہم ایک دروازے سے گزر کر دوسرے کمرے میں پہنچے۔ اس کمرے کا سامان اور اس کی آرائش بتا رہی تھی کہ وہ کسی عورت کی خوابگاہ ہے۔ اس خوابگاہ کی مسحری جتنی آرام دہ اور خوبصورت تھی اتنی ہی دہشت انگیز تھی، کیونکہ اس نرم و گرم اور آرام دہ بستر پر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ لیٹا ہوا تھا۔ اس ڈھانچے کو دیکھتے ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ میرے دماغ نے فوراً ہی کہا کہ وہ بلقیس ہے جسے میں نے تیزاب سے گلا دیا تھا۔ میں ایک مجرم تھا، اس لیے سہم گیا۔ بلقیس کا وہ ڈھانچہ مجھے میرے جرم کی سزا دینے وہاں موجود تھا۔ میں نے سہم کر پوچھا یہ کس کا ڈھانچہ ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی ڈھانچے کے پاس گئی۔ اس نے شمعدان کو سرہانے کی میز پہ رکھا، پھر بڑی محبت سے ڈھانچے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی تمام انسانی ڈھانچے تقریباً ایک جیسے نظر آتے ہیں، خاص طور پر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں وہ کسی عورت کا ڈھانچہ ہے یا مرد کا۔ اس طرح کم از کم 70 پوشی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں عورت اور مرد کی تشخیص نہ ہو سکے وہاں لباس غیر ضروری ہو جاتا ہے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ کر وہ ڈھانچے کے ساتھ لیٹ گئی۔ میں نے کہا جو سوال میں نے کیا تھا تم سے، تم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ مجھے بتاؤ یہ کس کا ڈھانچہ ہے؟ میرے سوال کا فوراً ہی جواب نہیں ملا۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اس ڈھانچے میں جنبش پیدا ہوئی۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ڈھانچہ کروٹ بدل کر اٹھ رہا تھا، اس کی ہڈیاں آپس میں ٹکرا کر بج رہی تھی۔ اس نے بستر کے سرے پر بیٹھ کر مجھے دیکھا، پھر اپنے پاس لیٹی ہوئی شہناز کی جانب ہاتھ بڑھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ تمہاری شہناز بہت پہلے مر چکی تھی، میں اس کا جسم حاصل کر کے تمہارے ساتھ یہاں آئی ہوں۔
اب میں نے اس کا جسم بھی چھوڑ دیا اور تمہارے سامنے اپنے اصلی روپ میں آ گئی ہوں۔ تم یہی دیکھنا چاہتے تھے، اچھی طرح دیکھو، میں تمہاری سوسن یا تمہاری مالکہ ہوں۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے تھے، ناک کی جگہ ایک سوراخ تھا اور دونوں جبڑوں تک بتیسی نکلی ہوئی تھی۔ اس کے سراپے میں کتنی ہڈیاں تھی یہ میں گن کر بتا سکتا تھا، لیکن اس وقت اپنی 100 سالہ محبوبہ کو دیکھ کر میں گنتی بھول گیا تھا۔ کہاں وہ تصویر جس کے نیچے سوسن رابرٹ عرف مالکہ لکھا ہوا تھا، اور کہاں یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ؟ کوئی بڑے سے بڑا بدذوق بھی اس ڈھانچے کو مالکہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ ڈھانچہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے ہو؟ حالانکہ یہ کوئی عجیب سی بات نہیں، ہر انسان کی بنیاد یہی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ عجیب سی بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنی بنیاد سے گھبراتا ہے اور اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ میں اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں کہ تم میرے اصلی روپ کو پسند نہیں کر رہے، لیکن شہزاد میں کیا کر سکتی ہوں؟ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے بدن کے گوشت پوست کو صدیوں تک تمہارے لیے سنبھال کر رکھتی، مگر افسوس ہڈیوں کی حفاظت کی جائے تو وہ صدیوں تک سلامت رہتی ہیں، لیکن گوشت جلد ہی سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ میرے ڈیڈی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علم سے ہڈیاں محفوظ کی اور انہیں زندگی کی سانسیں بھی سپلائی کرتے ہیں، لیکن وہ گوشت پوست کی حفاظت نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں ان کا علم کام نہ آیا اور وقت کے تیزاب نے ہم سب کو گلا کے رکھ دیا۔ جو کچھ بھی ہوا، مگر یہ تو دیکھو کہ میں کسی نہ کسی طرح تمہارے انتظار میں اب تک زندہ رہی اور آئندہ بھی اسی طرح زندہ رہوں گی۔ محبت میں مرنے والوں کی داستانیں تو بہت ہیں، لیکن محبت میں صدیوں تک زندہ رہنے والے صرف ہم دونوں ہیں۔ کوئی دوسرا ہماری مثال پیش نہیں کر سکتا۔ آؤ اس دنیا کے سب سے انوکھے پیار کی کامیابی پر میرے گلے لگ جاؤ، مجھے اپنے سینے سے لگا لو۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ مرمری باہوں کی بجائے 2 استحوانی باہیں میری جانب پھیلی ہوئی تھی۔ میں ایسا احمق عاشق نہیں تھا کہ کٹا کٹ بچنے والی ہڈیوں کو اپنے سینے سے لگا کر چومتا۔ نہ جانے یہ کیا چکر تھا، ایک ڈھانچہ حرکت کر رہا تھا، بول رہا تھا اور میرے سینے سے لگ جانے کی آرزو کر رہا تھا۔ اس ڈھانچے کی سریلی آواز بتا رہی تھی کہ وہ عورت ہے اور اپنے کہنے کے مطابق سوسن رابرٹ ہے۔ میری بلا سے وہ جو کوئی بھی تھی، ہڈیوں کی محبوبہ سے نہ کبھی کسی نے رومانس کیا اور نہ ہی میں اسے ہاتھ لگانا گوارا کر سکتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی وہ میرے قریب آنے لگی میں وہاں سے پلٹ کر بھاگنے لگا۔ اس نے مجھے آواز دی، شہزاد رک جاؤ، میرے پیار کی قدر کرو۔ کیا ہڈیوں سے گوشت چھوٹ جائے تو محبت ختم ہو جاتی ہے؟ کیا عاشق اسی طرح بھاگتے ہیں؟ میں بھاگتا ہوا خواب گاہ سے نکل گیا۔ اس کی آواز میرا پیچھا کرتی رہی۔ میں اسی کمرے میں آیا جہاں تہخانے سے اوپر جانے کی سیڑھیاں تھی۔ میرے لیے راستہ صاف تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ رنگ محل کے بیرونی دروازے کا راستہ مجھے یاد تھا۔ میں بے تحاشا بھاگتا چلا گیا۔ ایک آدھ بار پلٹ کر دیکھا، وہ پیچھے نہیں آ رہی تھی اور اب اس کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں مختلف کمروں سے گزرتا ہوا بیرونی دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے اس بھاری بھرکم دروازے کو پوری قوت سے ہلا ہلا کر کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہاں تالا نہیں پڑا تھا، نہ ہی اندر سے کھٹکا لگا ہوا تھا۔ پھر بھی میری انتہائی کوششوں کے باوجود دروازہ نہ کھلا۔ میں مایوس ہو کر پیچھے ہٹا اور چاروں طرف گھوم کر فرار کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ وہاں جتنی کھڑکیاں تھیں وہ بھی اندر سے بند تھی۔ میں نے وہاں بھی زور آزمائی کی، لیکن میری کوششیں رائگاں گئی۔ ایک کھڑکی کا اندھا شیشہ ذرا ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، باہر آفتاب کی روشنی اتنی تیز تھی کہ میری آنکھیں چندیا گئی۔ کھڑکی کے نیچے سے جو راستہ گزرتا تھا وہاں لوگوں اور موٹر گاڑیوں کی اچھی خاصی آمد و رفت تھی۔ میں ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرف منہ کر کے چیخنے لگا، خدا کے لیے میری مدد کرو، اس عمارت کے دروازے کو کھولو یا توڑ دو، کسی طرح مجھے باہر نکالو، ایک بلا میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میری چیخو پکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ ذرا دیر کے لیے ٹریفک رک گئی۔ راستہ چلنے والے کھڑے ہو گئے اور سر اٹھا اٹھا کر کھڑکی کی جانب دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، سنو، وہاں اس کھڑکی سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہے۔ دوسرے نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ تیسرے نے کہا، ایسی آوازیں تو روز ہی سنائی دیتی ہیں۔ عورتوں اور بچوں نے خوفزدہ ہو کر اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا ہے۔ پتہ نہیں اس عمارت میں کیسی بلا ہے جو کتے کی طرح بھونکتی رہتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں نے فوراً ہی کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے حصے میں اپنا ہاتھ ڈال کر باہر کی طرف نکالا اور چیخ کر کہا، میں کتا نہیں ہوں،
تم لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں. میرے اس ہاتھ کو دیکھو، مجھے پہچانو، ایک انسان کو کتا نہ سمجھو. میں اپنا ہاتھ کھڑکی کے باہر لہرا رہا تھا. اسے دیکھتے ہی لوگ سہم کر ذرا پیچھے چلے گئے. کچھ کمزور دل والے بھاگنے لگے. ایک نے چیخ کر کہا، وہ دیکھو، وہ کوئی انسانی ہاتھ ہے، مگر گوشت پوش کا نہیں، صرف ہڈیاں ہیں. میں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا. وہ بدستور گوشت پوش کا تھا، لیکن ان احمقوں کو وہ کسی ڈھانچے کا ہاتھ نظر آ رہا تھا. وہ سب بری طرح سہمے ہوئے تھے اور کھڑکی سے دور ہوتے جا رہے تھے. اس کھڑکی سے نکلا ہوا ہاتھ ان کے لیے عجیب تماشا بن گیا. وہ سب بہت دور راستے کے دوسری طرف جا کر کھڑے ہو گئے اور میری حالت یہ تھی کہ چیختے چیختے میرے حلق میں خراشی پڑ گئی. میں بار بار کھانس رہا تھا. پھر میں تھک ہار کر خاموش ہو گیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ عمارت آسیب زدہ ہے، لہٰذا وہ میری آواز کو کتے کی آواز سمجھیں گے اور میرے ہاتھ کو کسی مردہ انسان کے ڈھانچے کا ہاتھ سمجھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے. میں کھڑکی سے پلٹ کر دوسرے کمروں میں گھومتے ہوئے فرار کا راستہ تلاش کرنے لگا. آخر اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں سے سیڑھیاں تہخانے میں جاتی تھی. وہیں زینے کے اوپر سچے موتیوں کا ایک ہار جگمگا رہا تھا. میرا منہ حیرت سے کھل گیا. میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ ہار کتنا قیمتی ہے. میرے قدم اس کی طرف یوں گئے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف جاتا ہے. میں نے اسے جھک کر اٹھایا تو میری نظریں آگے دور تک گئی. تہخانے کی سیڑھیوں پر نیچے تک سونے کی اشرفیاں، چاندی کے سکے اور بیش قیمت ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے تھے. میری آنکھیں حیرانی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اتنی دولت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی، اور نہ جانے تہخانے کے اندر کتنی دولت ہوگی. میں بے اختیار اس دولت کو سمیٹتا ہوا دوبارہ تہخانے کی فرش پر آیا. سوسن نے شاید اسی خفیہ خزانے کا ذکر کیا تھا. وہ فرش پر بکھرا ہوا خزانہ مسند تک چلا گیا. میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ ڈانچہ گاؤ تکیے پر ٹیک لگائے مسند پر بیٹھا ہوا تھا. تب میری سمجھ میں آیا کہ دولت کا چارہ ڈال کر مجھے دوبارہ تہخانے میں بلایا گیا ہے. اتنی ساری دولت دیکھ کر میں وقتی طور پر بھول گیا کہ فی الحال یہ عمارت میرے لیے قید خانہ ہے اور یہ جگہ میرا مدفن بن سکتی ہے، جب تک کہ یہاں سے آزادی نہ ملے یا فرار کا راستہ نہ ملے. اس وقت تک یہ ساری دولت بیکار تھی. میں انہیں دیکھ سکتا تھا، گن سکتا تھا، لیکن خرچ نہیں کر سکتا تھا. وہ ڈھانچہ اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر ایک شانے بے نیازی سے رکھتے ہوئے بولا، میں 100 سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں. اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوتے ہی تم مجھے چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتے ہو. آخر تم کس لیے جانا چاہتے ہو؟ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ مجھ میں عیب کیا ہے. ایسی کون سی خرابی ہے کہ تم نفرت سے منہ پھیر رہے ہو؟ خرابی؟ میں نے چڑھ کر کہا. تم تو سراپا خرابی ہو. تم نے اپنے خطوط میں سوسن عرف مالکہ کا نام لکھ کر میرے تصور میں ایک نہایت ہی حسین دوشیزہ کی تصویر بنا دی. یہاں جس سوسن کی تصویر دکھائی وہ تو بلا کی حسین ہے، لیکن تم خود کیا ہو؟ یہ آئینہ اٹھا کر دیکھو. میں تمہارے ہڈیوں کے ڈھانچے سے کس طرح محبت کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. میں ایک ڈھانچے کے ساتھ اپنی جوانی برباد نہیں کر سکتا. تم پاگل ہو، ڈھانچے نے کہا. تم یہ نہیں سوچتے کہ مجھے گلے سے لگا کر دنیا کی تمام مسرتوں کو گلے سے لگا سکتے ہو. تم صرف یہ کیوں دیکھتے ہو کہ تمہارے سامنے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں ہمیشہ اس ڈھانچے میں نہیں رہوں گی؟ حسینہ، بلقیس اور شہناز جیسی کتنی ہی دوشیزاؤں کے جسم حاصل کر کے تمہاری آغوش میں آتی رہوں گی. اس کی یہ بات سن کر مجھے عقل آئی. میں بھول گیا تھا کہ وہ جب چاہے ایک نئی دوشیزہ کا جسم لے کر میرے پہلو میں آ سکتی ہے. مجھے اس سے کسی طرح کا نقصان نہیں تھا. میں خامخواہ اس سے پیچھا چھڑا رہا تھا. میں اس لحاظ سے بہت ہی خوش نصیب تھا کہ میری 100 سالہ دلہن اپنے ساتھ شاہی خزانے لے کر آئی تھی. اس کے پاس دولت کی بھی ورائٹیز تھی، وہ دوشیزاؤں کی بھی. میں نے مطمئن ہو کر کہا، ہاں، میں یہ بھول گیا تھا کہ تم نت نئی دوشیزاؤں کے روپ میں آ سکتی ہو. دیکھو، میں دولت کا لالچی نہیں ہوں اور نہ ہی حسن و شباب کا رسیا ہوں. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری محبوبہ گوشت پوش کی ہو اور میں اس کے ساتھ اپنا ایک گھر بساؤں. اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، 1 صدی پہلے ہم نے اپنا گھر بسایا تھا. اس گھر میں میں نے تمہارے لیے ایک بیٹا پیدا کیا تھا. تمہیں تو کچھ بھی یاد نہیں رہا، لیکن ایک باپ کی حیثیت سے تمہیں اپنے بیٹے کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ بات بڑی عجیب سی تھی کہ تم نے 1 صدی پہلے مجھ سے شادی کی اور میرے لیے ایک بیٹا پیدا کیا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سے غلطی ہو رہی ہو؟ تم اپنے محبوب یا خاوند کے دھوکے میں مجھے پکڑ کر لائی ہو.
کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے محبوب کو نہیں پہچانتی؟ اگر پہچانتی ہو تو بولو، کیا اس کی صورت شکل میرے جیسی تھی؟ اس کی کوئی تصویر ہو تو دکھاؤ۔ اس کی ایک بھی تصویر میرے پاس نہیں۔ میں جھوٹ نہیں کہوں گی، تمہاری صورت میرے محبوب جیسی نہیں، اس کے باوجود تم میرے وہی 100 سالہ محبوب ہو۔ ان دنوں تمہارا نام دلاور خان تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تمہارے محبوب کا ہم نام نہیں، ہم شکل بھی نہیں، پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں تمہارا محبوب ہوں؟ اس نے جواب دیا، نام اور شکل سے کیا ہوتا ہے؟ 100 سال میں صرف چہرہ نہیں بلکہ سراپا بھی بدل جاتا ہے، جیسے کہ میں بدل گئی ہوں۔ پہلے ایک حسین دوشیزہ تھی، اب ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں۔ اسی طرح پہلے تمہاری شکل کچھ تھی، اب کچھ اور ہے۔ وقت اور زمانے کے ساتھ جو چیز نہیں بدلتی وہ انسان کے بدن کی مہک ہے۔ میں تمہارے پسینے کی مہک سے تمہیں پہچانتی ہوں۔ یہ مہک مجھے بتاتی ہے کہ تم کس وقت کس جگہ موجود ہو، اور میں اسی جگہ پہنچ جاتی ہوں۔ کتنے ہی مردوں کی پسینے کی بو ایک جیسی ہوتی ہے۔ تم بو کی یکسانیت سے دھوکہ کھا رہی ہو۔ نہیں، بو کے متعلق تمہاری معلومات محدود ہیں۔ ہر انسان کی ایک محسوس بو ہوتی ہے۔ شکاری کتے اس بو کی تمیز کرتے ہیں۔ جو لوگ سونگھنے کی غیر معمولی حس رکھتے ہیں وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ میری حس بہت تیز ہے۔ میں اس دنیا کے اربوں انسانوں کے درمیان تمہاری بو کو پا لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اس سلسلے میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تم مجھے دلاور خان کے متعلق کچھ بتاؤ، یعنی میرے ماضی کے متعلق بتاؤ کہ میں کون تھا، تم سے میری شادی کیسے ہوئی تھی۔ ڈھانچے کا سر جھک گیا۔ وہ سوچنے لگا، ماضی کی یادوں کو ترتیب پر جمع کرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، یہ 1840 کی بات ہے۔ برطانیہ میں کالا علم جاننے والوں کو سزائے موت دی جاتی تھی یا انہیں ملک بدر کر دیا جاتا تھا۔ میرے ڈیڈی بھی اس قانون کی ضد میں آ گئے، لیکن انہی دنوں حکومت برطانیہ کو ماہر جادوگروں کی ضرورت پیش آئی۔ بات یہ ہوئی کہ ہندوستان میں جتنے انگریز آباد تھے ان میں سے بعض اعلیٰ افسر عجیب و غریب بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے تھے۔ کبھی ان پر جنون طاری ہوتا، کبھی ان کے بدن میں سوئیاں سی چبھتی، اور کبھی وہ مردانہ اور زنانہ آوازوں میں مختلف بولیاں بولتے۔ ان واقعات سے صاف ظاہر تھا کہ ہندوستان کے لوگ انگریزوں سے لڑتے وقت صرف اپنی طاقت اور ہتھیار استعمال نہیں کر رہے بلکہ جادو ٹونے سے بھی ان کے قدم اس زمین سے اکھاڑنا چاہتے تھے۔ دشمنوں کو اپنے ملک سے بھگانے کے لیے جتنی جنگیں لڑی جاتی ہیں ان میں جادو ٹونے کی جنگ بھی خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں مورخین بعض اہم حقیقتوں کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں، اور حکومت وقت بھی عام حالات میں کالے علم کو غیر قانونی قرار دیتی ہے، اور جب جان پر بن آتی ہے تو پھر اس علم کے جانے والوں کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ سرکاری برطانیہ نے بھی میرے ڈیڈی کو عزت و احترام کے ساتھ ہندوستان بھیج دیا۔ یہاں آ کر ڈیڈی نے کتنے ہی انگریز افسروں کا کامیابی سے علاج کیا۔ اس سلسلے میں وہ یہاں کے خطرناک جادوگروں سے ٹکراتے رہے۔ ڈیڈی میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتے ہیں۔ یہاں 5 سال کے عرصے میں انہوں نے کتنے ہی جادوگروں سے دوستی کی۔ میں اسی دیش میں پیدا ہوئی اور یہیں جوان ہوئی۔ اسی دوران ڈیڈی یہاں کے علوم سیکھنے میں مصروف رہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ انہوں نے کس طرح ماہر جادوگروں کو ایک پلیٹ فارم لا کر کالی تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ وہ مجھے ان چیزوں سے دور رکھتے تھے۔ میری ممی کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ڈیڈی نے کبھی ممتا کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ میں اپنے ڈیڈی سے زیادہ اس دنیا میں کسی کو نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک رات بڑے ہی ڈرامائی انداز میں تم میری زندگی میں آ گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انگریز ہندوستان پر پوری طرح قابض ہو چکے تھے۔ بغاوتیں سرد پڑ چکی تھی۔ صرف آزاد علاقے کے پٹھان ان کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ وہ 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں اکثر انگریز افسروں کے بنگلوں اور فوجی ٹھکانوں پر چھاپے مارتے۔ ایسے ہی ایک حملے کے دوران تمہارے ایک پاؤں میں گولی لگ گئی۔ تم کسی طرح لنگڑاتے اور چھپتے چھپاتے ہمارے بنگلے میں آ گئے۔ میں بنگلے کے برآمدے میں ایک ایزی چیئر پر بیٹھی گنگنا رہی تھی۔ تم اچانک ہی نہ جانے کتنی آہستگی سے میرے پیچھے پہنچ گئے کہ مجھے اس وقت علم ہوا جب تم نے پسٹل کی نالی میری کمپٹی سے لگائی اور دوسرا ہاتھ میرے منہ پر رکھ کر کہا، خبردار، اگر شور مچاؤ گی تو کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے تمہیں دیکھنے لگا۔ ہائے، تم کتنے خوبرو تھے، مگر کتنے خوفناک بن کر آئے تھے۔ کچھ دیر پہلے میں چاند کو تک رہی تھی، اپنے آئیڈل کا تصور کرتے ہوئی گنگنا رہی تھی۔ تصور میں جس گبرو نوجوان کی تصویر بنائی تھی وہ ہو بہو تم ہی تھے۔
مگر میں نے تمہارے ہاتھ میں ایک پھول دیکھا تھا اور تم پسٹل لے کر آئے تھے۔ اسی وقت میرے ڈیڈی برآمدے میں آئے۔ مجھے خطرے میں دیکھ کر انہوں نے شور نہیں مچایا۔ انہوں نے میری سلامتی کی خاطر تم سے وعدہ کیا کہ وہ تمہاری زخمی ٹانگ کا علاج کریں گے اور تمہیں پناہ بھی دیں گے۔ اس وقت تمہاری حالت غیر ہو رہی تھی، جہاں گولی لگی تھی وہاں سے کافی خون بہہ چکا تھا اور تکلیف کی شدت سے تمہارا چہرہ تمتما رہا تھا۔ تمہاری حالت سے ضعف ظاہر ہو رہا تھا کہ تم اب تب میں گرنے ہی والے ہو، اور یہی ہوا۔ بنگلے کے اندر ایک کمرے میں پہنچتے ہی تم گر کر بے ہوش ہو گئے۔ میں نے ڈیڈی سے کہا کہ ابھی میں ایسے ہی ایک شخص کا تصور کر رہی تھی اور ایسے ہی وقت پر یہ چلا آیا۔ آپ اسے بچا لیجئے، میں اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ڈیڈی بہت سمجھدار ہیں، انہیں ایک تیر سے دو شکار کھیلنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں حکومت برطانیہ کا وفادار ہوں۔ میں اپنے علم سے اس پٹھان کو تمہاری طرف مائل کر دوں گا۔ اس کے بعد تمہارا یہ فرض ہوگا کہ تم اس سے حریت پسند پٹھانوں کے خفیہ اڈوں کا پتہ معلوم کرو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ ہمیشہ تمہارا جیون ساتھی بنا رہے تو اسے ہماری حکومت کا وفادار بنانے کی کوشش کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے تمہاری طرف دیکھا۔ تم فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔ وہ تمہارے دونوں ہاتھ پکڑ کر تمہیں فرش پر گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئے۔ سمجھ گئی کہ وہ کسی عمل سے تمہارے زخم کو اچھا کریں گے۔ وہ مجھے انتظار کرنے کے لیے کہہ گئے تھے، اس لیے میں پھر برآمدے میں آ کر ایزی چیئر پر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد ڈیڈی ایک کتے کو لے کر باہر آئے۔ کتا لنگڑا رہا تھا اور تکلیف سے کرا رہا تھا۔ ڈیڈی نے بتایا کہ انہوں نے تمہاری ٹانگ کا آدھا زخم کتے کی ٹانگ میں منتقل کر دیا، باقی آدھا زخم تمہاری ٹانگ میں اس لیے رہنے دیا کہ کہیں تم بھاگ نہ جاؤ۔ ان کی ہدایت کے مطابق میں کمرے میں تمہارے پاس آئی۔ تم ہوش میں آ گئے تھے اور اٹھ کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میز پر ایک گلاس میں سرخ رنگ کا شربت رکھا ہوا تھا۔ ڈیڈی نے کہا تھا کہ وہ شربت میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پلاؤں گی تو تمہارا دل و دماغ میری طرف مائل ہو جائے گا۔ میں نے تمہیں بستر پر آرام سے لیٹنے کے لیے کہا، مگر تم بھاگنے کی فکر میں تھے۔ ڈیڈی نے دانشمندی سے کام لیا تھا، تمہیں اس قابل نہیں رکھا تھا کہ وہاں سے جا سکو۔ میں نے کہا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو یہ شربت پی لو، تمہارے بدن میں توانائی آئے گی، زخم اچھا ہو جائے گا، پھر تم یہاں سے چلے جانا۔ میری باتوں کا تم پر اس حد تک اثر ہوا، تم بستر کے سرے پر بیٹھے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شربت پلانے لگی۔ شربت مزیدار تھا اور تم پیاسے تھے، اس لیے گٹاگٹ پی گئے۔ پھر گلاس خالی ہوتے ہی تم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ تمہاری آنکھیں بند ہو رہی تھی اور تم جبرن آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہر طرف تم ہی تم نظر آ رہی ہو، یہاں بھی تم ہو، وہاں بھی تم ہو، حتیٰ کہ میرے دل اور دماغ میں بھی تم ہی ہو۔ کیا میں تم سے محبت؟ یہ کہتے کہتے تم بستر پر گر پڑے۔ تمہاری آنکھیں بند ہو گئی، تم پھر اس دنیا سے غافل ہو گئے۔ میں نے ڈیڈی کے پاس آ کر تمہارے متعلق بتایا تو انہوں نے مجھ سے کہا، رات زیادہ ہو گئی ہے، تم آرام کرو، وہ تمہیں چھوڑ کر اب کہیں نہیں جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تمہاری صورت میری آنکھوں میں پھر رہی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میں نے اٹھ کر دیکھا تو تم دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے دیکھتے ہی کہا، تم کون ہو؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں 1 صدی سے تمہیں جانتا ہوں۔ تم میرے سامنے نہیں تھے، پھر بھی تمہاری یہ نیلی آنکھیں میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ میں تمہیں سر کی چوٹی سے پاؤں کے انگوٹھے تک جانتا ہوں۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ ہم 100 سال پہلے بھی ایک دوسرے سے مل چکے ہیں؟ تم وہی باتیں کر رہے تھے جو آج کل میں تم سے کرتی ہوں۔ میں بھی تو یہی کہتی ہوں کہ میں تمہیں 1 صدی سے جانتی ہوں، لیکن تم یقین نہیں کرتے۔ میں نے اس وقت تمہاری باتوں کا یقین کر لیا، کیونکہ تم جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سب طلسمی شربت کے زیر اثر کہہ رہے تھے۔ بہرحال اس شربت سے اتنا فائدہ پہنچا کہ پلک جھپکتے ہی ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ تم میرے ایسے دیوانے بن گئے کہ اپنے آزاد علاقے کی طرف جانے کا راستہ ہی بھول گئے۔ لیکن اس شربت کی تاثیر محدود تھی، یعنی تم صرف میرے دیوانے تھے اور دیوانگی کے باوجود اپنے فرائض کو نہیں بھولے تھے۔ تم روزانہ ارادہ کرتے تھے کہ وہاں سے چلے جاؤ گے اور حریت پسندوں کے ساتھ مل کر پھر انگریزوں پر حملے کرو گے، لیکن میری محبت تمہارا راستہ روک لیتی تھی۔ ویسے تمہاری محبت کچھ عجیب سی تھی، تم مجھ سے عشق کرتے تھے، لیکن تم نے مجھے کبھی سینے سے نہیں لگایا، نہ کبھی میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا۔ تمہارے عقیدے کے مطابق میں تمہارے لیے حرام تھی، کیونکہ میں غیر مسلم تھی اور تمہاری منکوحہ بھی نہیں تھی۔ تم لوگ بھی عجیب مذہبی قسم کے ہوتے ہو۔
اپنے مذہبی احکامات سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتے، تم ان احکامات کی پابندی کرتے تھے، اس لیے میری قربت نہیں بہکتے تھے، اور حریت پسندوں کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے انگریزوں کی معاملات میں اضافہ ہوتا۔ تمہیں بہکانے کے لیے ضروری تھا کہ میں تمہیں اپنی جوانی کی شراب پیش کرتی، اور تمہارا جیسا کٹر مسلمان نکاح کے بغیر مجھے ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ آخر ڈیڈی نے یہی مناسب سمجھا کہ تمہارے ساتھ میری شادی کر دی جائے۔ تم اپنی شرائط پر شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ پہلے تم نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا، میرا نام سوسن رابرٹ کی بجائے مالکہ رکھا، پھر مجھ سے نکاح پڑھوایا۔ جب سہاگ رات آئی اور جب تم میرے جسم و جان کے مالک بن گئے تو میں اور زیادہ تمہیں دل و جان سے چاہنے لگی۔ مجھے یہ سوچ کر دکھ پہنچتا تھا کہ تم دانستہ مجھ سے محبت نہیں کرتے بلکہ طلسمی شربت کے زیر اثر مجھے چاہتے ہو۔ کالے علم کا اثر دیر پا نہیں ہوتا، خصوصاً اس شخص پر زیادہ عرصہ تک جادو کا اثر نہیں رہتا جو صاحب ایمان ہوتا ہے۔ ہماری شادی کے بعد طلسمی شربت بھی پانی ہو گیا۔ تم اکثر تعجب سے سوچتے رہتے تھے کہ تم مجھ جیسی انگریز عورت کے قریب کیسے آ گئی، کیسے درمیان محبت ہوئی، پھر شادی ہو گئی۔ بہرحال اس بات سے تمہیں تقویت حاصل ہوئی تھی کہ تم نے مجھے مسلمان بنا کر نیک کام کیا، اور اب میرے بطن سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ یہ درست ہے کہ میں مسلمان ہو گئی تھی، مگر صرف تمہارا دل جیتنے کے لیے، ورنہ تم مجھے جتنے عزیز تھے اتنا ہی مجھے اپنا مذہب عزیز تھا۔ میں کبھی کبھی تم سے چھپ چھپا کر چرچ جاتی اور سلیب کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اعتراف کرتی کہ میں نے 2 مذہب اختیار کر رکھے ہیں، مگر میرے دل میں مسیح کی محبت ہے اور اسی دل میں تمہاری بھی محبت ہے۔ میں نے تمہاری محبت سے مجبور ہو کر اسلام قبول کیا۔ جب میرے بچے ہوں گے تو میں انہیں عیسائی مذہب کی طرف رفتہ رفتہ مائل کر دوں گی۔ 1 سال کے بعد تم اچانک ہی مجھے چھوڑ کر کہیں چلے گئے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ تم مجھ سے قدرے بیزار رہنے لگے ہو اور اکثر بات پر جھنجھلاتے رہتے ہو، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم کچھ کہے سنے بغیر مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور پلٹ کر کبھی بھی خبر نہ لو گے۔ تمہارے جانے کے 6 ماہ کے بعد میں نے تمہارے پیار کی نشانی کو جنم دیا۔ ڈیڈی نے مجھے سمجھایا کہ یہ مسلمان کی اولاد ہے، اپنے باپ کی طرح ضدی ہوگی اور کبھی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں ابھی جوان ہوں، اگر اس بچے کو مار ڈالا جائے تو کسی انگریز سے میری شادی ہو جائے گی۔ میں نے اپنے ڈیڈی کو بری طرح ڈانٹا کہ وہ میرے بچے کے متعلق ایسی باتیں نہ سوچیں۔ میں اس بچے کو اپنے کلیجے سے لگا کر رکھوں گی اور آخری سانس تک دلاور خان کی واپسی کا انتظار کروں گی۔ ساسو کا مسئلہ تو ڈیڈی نے حل کر دیا۔ انہوں نے مجھے اتنی طویل عمر دے دی کہ میں خود نہیں جانتی کہ کتنی صدیوں کے بعد میری آخری سانس کا وقت آئے گا۔ لیکن تمہارے بیٹے نے 15 سال کی عمر میں آخری سانس لے لی۔ کسی نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا۔ اس کی لاش دیکھ کر میں نے ڈیڈی کی گردن دبوچی۔ میری دانس میں وہی میرے بچے کے دشمن تھے، لیکن انہوں نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن چرا کر کہا، میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری خوشیوں کا دشمن نہیں ہوں۔ اگر تم میری بات تسلیم کر سکتی ہو تو کرو کہ تمہارے بچے کا قاتل دلاور خان ہے، جس کی واپسی کا تم فضول انتظار کر رہی ہو۔ اسی نے اپنے بیٹے کو قتل کیا۔ میں یقین نہیں کر سکتی تھی کہ تم اپنے بیٹے کے دشمن بن گئے تھے۔ مجھے دشمنی کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈیڈی نے کہا، تمہیں یقین نہیں آتا تو ذرا صبر کرو۔ میں نے تمہارے مقتول بیٹے کی زندگی کی بقیہ سانسیں بینک میں جمع کر لی ہیں۔ جب بھی قاتل سامنے آئے گا تو میں تمہارے بیٹے کے نام سانسیں جاری کروں گا۔ وہ کسی 15 سال کے لڑکے کا جسم حاصل کر کے یہاں آئے گا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے قاتل کا گریبان پکڑے گا۔ ڈیڈی، میں نے کہا، آپ مجھے بہلا رہے ہیں۔ کوئی باپ اپنی اولاد کا دشمن نہیں ہوتا۔ کیا آپ مجھ سے دشمنی کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ آپ مجھے نہیں مار سکتے۔ اسی طرح دلاور خان اپنے بیٹے کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو اس پر شبہ ہے تو آپ اپنے کالے علم سے اس کا پتہ کریں، اسے پکڑ کر یہاں لائے، ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ قاتل کون ہے۔ میں اسے پکڑ کر نہیں لا سکتا، افسوس کہ میرے پاس کوئی ایسا علم نہیں جو غیب کی باتیں بتا دے۔ اگر میں کسی علم سے یہ معلوم کر سکتا کہ دلاور خان کہاں ہے تو یہ بھی معلوم کر لیتا کہ حریت پسندوں کے خڈیا افتے کہاں ہیں۔ نہیں، میں ایسا کوئی علم نہیں جانتا۔ تو پھر آپ اسے میں تلاش بھی نہیں کر سکتا۔ تم دیکھ رہی ہو کہ ہم عارضی موت بڑھ چکے ہیں۔ اب ہم بینک سے سانسیں لے کر وقتی طور پر زندہ ہو سکتے ہیں۔ ہم صرف دلاور خان جیسے ایک قاتل کو تلاش کرنے کے لیے اپنی سانسیں ضائع نہیں کر سکتے۔ ہمیں بچت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم جتنی سانسیں بچائیں گے آئندہ اتنی ہی صدیوں تک زندہ رہیں گے۔
اسے تلاش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تم دعویٰ کرتی ہو کہ دلاور خان کے بدن کی مہک کو دور سے پہچان سکتی ہو۔ اگر تم چاہو تو ابھی کسی لڑکی کا جسم حاصل کر کے اپنے سونگنے کی قوت سے کام لے سکتی ہو، تمہیں فوراً ہی پتہ چل جائے گا کہ دلاور خان اس وقت کہاں ہے۔ میں نے اسی وقت ڈیڈی کے مشورے پر عمل کیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی سانسیں حاصل کی تھی۔ میرے دماغ میں انتقام کی شعلے بھڑک رہے تھے۔ میں اپنے معصوم بچے کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، وہ قاتل تم ہی کیوں نہ ہوتے۔ یہ درست ہے کہ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میری محبت کی انتہا یہ ہے کہ میں 1 صدی سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے بچے کے قاتل کو معاف کر دوں۔ تم مجھ سے بیزار ہو گئے تھے، میں نے تمہارا رویہ برداشت کر لیا، تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، یہ صدمہ بھی سہ لیا، لیکن تم میرے جگر کے ٹکڑے کو خلا کر دو، یہ ظلم میں برداشت نہیں کر سکتی۔ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں محض ڈیڈی کے بہکانے کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، ورنہ کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں یہی کہوں گی کہ میرا دلاور اس بچے کا قاتل نہیں بن سکتا جو ہم دونوں کی مشترکہ محبت کی یادگار تھا۔ میں نے ڈیڈی کو تمہارے بے گناہی کا یقین دلانے کے لیے ایک نوجوان لڑکی کا جسم حاصل کیا اور تمہاری تلاش میں نکل گئی۔ میں نے سونگنے کی قوت سے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب ہر سمت تمہارے بدن کی محسوس مہک کو تلاش کیا، لیکن وہ بو مجھے کہیں نہ ملی۔ میں نے یہاں آ کر ڈیڈی کو بتایا کہ دلاور کی بو کہیں گم ہو گئی ہے۔ ڈیڈی نے کہا، دلاور کی بو گم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلاور مر گیا ہے۔ قبر میں سونے والے مردے کی بو منو مٹی تلے دب کر رہ جاتی ہے، اس لیے اب یقین کر لو کہ وہ مر چکا ہے اور اب وہ واپس نہیں آ سکے گا، اور نہ ہی تم اپنے بچے کے قتل کا بدلہ لے سکو گی۔ میں نے غصے سے تل ملا کر کہا، آپ مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کیا آپ کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ دلاور خان مر چکا ہے؟ آپ میرے بیٹے کو خلا کر کے خامخواہ دلاور خان کو قاتل بنا رہے ہیں۔ بیٹی، تم کیوں غلط سمجھ رہی ہو؟ میں تمہارے بیٹے کا قاتل نہیں ہوں۔ تو پھر مائیکل نے اسے قتل کیا ہوگا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان دلاور خان کا بیٹا پرورش پاتا رہے۔ تم مائیکل پر شبہ نہ کرو، وہ خون خرابہ پسند نہیں کرتا، اس نے تمہارے بیٹے کو ہلاک نہیں کیا۔ تو پھر حکومت کے کسی اعلیٰ افسر نے حکم دیا ہوگا کہ ایک باغی پٹھان کا بیٹا ایک انگریز کے ہاں پرورش نہ پائے۔ سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے، اس لیے اسے قتل کرا دیا گیا۔ نہیں، حکومت کے کسی افسر کی طرف سے ایسا حکم جاری نہیں ہوا تھا۔ دیکھو بیٹی، ہم اپنی زندگی میں حکومت برطانیہ کے وفادار رہ چکے ہیں، اس لیے تم حکومت کو کوئی الزام نہ دو۔ اصل بات یہ ہے کہ تم اس ضدی اور مغرور پٹھان کی محبت میں پاگل ہو گئی ہو، اسی لیے اسے قاتل تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہو۔ میں کسی بھی ثبوت کے بغیر اسے قاتل نہیں سمجھوں گی۔ آپ ایک ایسے شخص پر الزام عائد کر رہے ہیں جو اپنی بے گناہی ثابت کرنے اب اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ ڈیڈی نے کہا، تمہارا دلاور خان پھر ایک بار اس دنیا میں جنم لے گا۔ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہندو جادوگروں کے ساتھ گزرا ہے۔ ہندو دھرم میں یہ عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد پھر کسی روپ میں جنم لیتا ہے، لیکن بار بار مرتا ہے اور بار بار جنم لیتا ہے۔ میں آواگون کے اس نظریے کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں آواگون کے نظریے کو تسلیم نہیں کرتی۔ پھر میں کیسے یقین کروں کہ دلاور مرنے کے بعد دوسری بار جنم لے گا؟ تمہیں یقین کرنا چاہیے۔ دیکھو نا، آخر ہم بھی بار بار مرتے ہیں اور بینک سے سانسیں لے کر زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم جیسے انسان کالے علم سے ایسا کر سکتے ہیں تو پھر بھگوان یا ہمارا گارڈ انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تم یقین کرو، تمہارا دلاور خان کبھی نہ کبھی دوبارہ جنم لے گا۔ وہ جب بھی جنم لے گا تمہیں اس کے بدن کی بو محسوس ہوگی کہ وہ اس دنیا میں آ گیا ہے۔ ڈیڈی نے ہمارے بار بار مرنے اور زندہ رہنے کی مثال دے کر پیش کیا کہ میں نے آواگون کے فلسفے پر یقین کر لیا۔ دراصل اس طرح تمہیں دوبارہ دیکھنے اور پالنے کی امیدیں روشن ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا جب تم دوسری بار پیدا ہوگے اور مجھ سے ملاقات کرو گے تو پھر ہم دونوں مل کر اپنے بیٹے کے قاتل کو تلاش کریں گے۔ یہ کہہ کر سوسن عرف مالکا خاموش ہو گئی۔ وہ میرے سامنے ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک ڈھانچے کو بولتا دیکھ کر اور اس کے منہ سے تمام داستان سن کر مجھے یقین آ گیا کہ اس کی داستان میں کس حد تک سچائی ہے، لیکن جو بات قابل قبول نہیں تھی اس کے متعلق میں نے کہا، سوسن، میں مسلمان ہوں، اس لیے آواگون کے مذہبی فلسفے کو تسلیم نہیں کرتا۔
ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اس لحاظ سے تمہارا دلاور خان 100 سال پہلے مر چکا ہے، اب وہ قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، تو مجھے خامخواہ دلاور خان نہ سمجھو، نہ میں نے کبھی تم سے عشق کیا تھا، نہ کبھی شادی کی تھی، اور نہ ہی میں تمہاری کوکھ سے جنم لینے والے کسی بچے کا باپ ہوں۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ میرا پیچھا چھوڑو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ میرے شہزاد، میرے دلاور، تم واقعی اپنے ماضی کو بھول چکے ہو، تم مجھے پہچاننے سے انکار کر رہے ہو، مگر میں تمہارے بدن کی مہک سے تمہیں پہچان رہی ہوں۔ ابھی ہمارا بیٹا یہاں پہنچنے ہی والا ہے، وہ بھی تمہیں پہچان لے گا۔ تم نے مجھے گلے لگانے سے انکار کر دیا تھا، کیا اپنے بیٹے کو بھی سینے سے نہیں لگاؤ گے؟ میں پریشان ہو کر اس ڈھانچے کو دیکھنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اس کی غلط فہمی دور کروں۔ پھر میری نظریں بیش قیمت ہیرے جواہرات کی طرف بھٹکنے لگی۔ یہ بات فوراً ہی میرے دماغ میں آئی کہ سوسن نے یہ بے شمار دولت صرف اپنے محبوب دلاور خان کے لیے جمع کی ہے۔ اگر میں نے دلاور خان بننے سے انکار کیا تو زبردست نقصان اٹھاؤں گا۔ وہ دولت مجھے نہیں ملے گی اور نہ ہی سوسن مختلف دوشیزاؤں کے روپ میں آ کر میرا دل بہلائے گی، اور اگر میں تسلیم کر لوں کہ میں دلاور خان ہوں تو پھر وہ مجھے اپنا محبوب، اپنا خاوند سمجھ کر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، رنگ محل سے باہر جانے کا راستہ بھی کھول دے گی اور باہر کی کھلی دنیا میں دوسری لڑکیوں کے روپ میں مجھ سے ملتی رہے گی، اور میں دونوں ہاتھوں سے اس کی دولت لٹاتا رہوں گا۔ یہ سب کچھ سوچ کر میں نے اس سے کہا، اچھی بات ہے سوسن، تم 1 صدی سے مجھے جانتی ہو، اس لیے غلطی نہیں کر سکتی۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں دلاور خان ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں 100 سال پہلے تمہیں کس لیے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، مگر تمہارے 100 سالہ انتظار نے یقین دلایا کہ تم میری وفادار ہو اور میرے لیے جی رہی ہو۔ میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، آؤ اب میں تمہیں گلے سے لگاؤں گا۔ میں نے اسے آغوش میں بلانے کے لیے اپنے دونوں بازو پھیلائے۔ وہ خوش ہو کر مسند سے اٹھی اور اپنے بدن کی ہڈیاں لچکچاتی ہوئی میرے سینے سے آ کر لگ گئی۔ آج تک کسی نے کسی ڈھانچے کو اتنی محبت سے اپنے آغوش میں نہیں لیا ہوگا، لیکن میں مجبور تھا۔ اس وقت ڈھانچے کی صورت میں تمام دولت میرے بازو میں سمٹ آئی تھی۔ اسی وقت تہ خانے کے اوپر دور کہیں گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ سوسن نے کہا، رنگ محل کا بیرونی دروازہ کھل رہا ہے، ہمارا بیٹا یہاں پہنچ گیا ہے۔ میں اسے الگ ہو کر تہ خانے کی سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ سناٹے میں چھت کے اوپر قدموں کی ہلکی ہلکی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ پھر یہ آواز سینے کی طرف آئی۔ چند لمحے بعد زینے سے اترنے والے پاؤں نظر آنے لگے۔ سب سے پہلے ایک معمر شخص تہ خانے میں آیا۔ اس کے دانتوں میں ایک سگار دبا ہوا تھا۔ اس نے ہڈیوں کے ڈھانچے کو دیکھتے ہوئے کہا، ہیلو سوسن، مجھے پہچانو؟ ہم تو ہر بار نئے روپ میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ڈھانچے نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، او ڈیڈی، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ اس نے اپنے استحمانی ہاتھ اپنے باپ رابرٹ ہیومن کے شانوں پر رکھے۔ رابرٹ نے ڈھانچے کے رخسار کو بوسہ دینے کے بعد کہا، سوسن یہ دیکھو تمہارا بیٹا بھی نئے روپ میں آیا ہے۔ ایک 15 سال کا لڑکا زینے سے اترتا ہوا ڈھانچے کے پاس آیا اور اسے ممی کہتے ہوئے لپٹ گیا۔ رابرٹ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو یہی ہے دلاور خان۔ میں نے آس پاس بکھری ہوئی دولت پر ایک نظر ڈالی، پھر سینہ تان کر کہا، ہاں میں دلاور خان ہوں۔ میرا اعتراف سنتے ہی 15 سال کا لڑکا سہم کر پیچھے ہٹ گیا اور میری طرف انگلی اٹھا کر بولا، ممی یہی میرا قاتل ہے، اسی نے میرا گلا دبوچ کر مجھے مار ڈالا تھا۔ اس کی بات سن کر میں بوکھلا گیا۔ سوسن بھی پریشان ہو کر میرا منہ تکنے لگی۔ وہ اب بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں اس کے بیٹے کا قاتل ہوں، مگر قتل ہونے والا بیٹا خود اپنے قاتل کو پہچان رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر عاجزی سے بولی، بیٹے ذرا سوچ کر کہو، اگر تم نے دلاور خان کو قاتل کہا تو میری 100 سالہ محبت ڈگمگا جائے گی۔ بیٹے نے پوچھا، ممی پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یقین ہے کہ یہی میرا مسلمان باپ ہے؟ سوسن نے جواب دیا، ہاں مجھے یقین ہے، میں دلاور کو اس کے بدن کی مہک سے پہچان لیتی ہوں۔ اب اس نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ یہ وہ دلاور خان ہے۔ میں نے بکھلا کر فوراً ہی کہا، نہیں میں دلاور خان نہیں ہوں، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ مجھے ایک ناکردہ قتل کے الزام میں پھنسایا جا رہا ہے۔ یہ کیسا ظلم ہے، 100 سال پہلے جو قتل ہوا تھا آج اس کی سزا مجھے بے گناہ کو دینا چاہتے ہو۔ رابرٹ نے گرا کر کہا، تم مجرم ہو، تمہاری شناخت ہو چکی ہے۔ اول تو سوسن نے تمہاری محسوس مہک سے تمہیں پہچان لیا ہے، دوم یہ کہ تم سوسن کے سامنے خود کو دلاور خان کہہ چکے ہو۔ اب سزا کے خوف سے انکار کرو گے تو یہ تمہاری حماقت ہوگی۔ تم 100 سال پہلے بھی دلاور خان تھے اور اب بھی دلاور خان ہو۔
سوسن نے دل برداشتہ ہو کر کہا، دلاور تم پر سے میرا اعتماد ڈگمگا گیا ہے، پھر بھی میں اپنے بیٹے سے پوچھتی ہوں کہ آخر تم نے اسے ہلاک کیوں کیا تھا؟ بیٹے نے جواب دیا، ممی میں بھی کبھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میرا باپ مجھے ہلاک کرے گا، لیکن ایک دن جب میں اسکول سے واپس آ رہا تھا تو اس نے پیچھے سے آ کر میرے منہ پہ ہاتھ رکھا اور مجھے اٹھا کر دور ایک جھاڑی کے پیچھے لے گیا۔ وہاں میرا گلا دبوچ کر کہنے لگا، تم میرے بیٹے ہو مگر تمہیں بیٹا کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے تمہاری ماں سے کہا تھا کہ وہ تمہیں اسلامی تعلیم دے، لیکن اسے اپنا مذہب پسند ہے۔ وہ تمہیں قرآن پاک کی بجائے بائبل پڑھاتی ہے، مسجد کی بجائے چرچ میں جانے کے لیے کہتی ہے۔ میں مجبور ہوں کہ تمہاری پرورش نہیں کر سکتا۔ انگریزوں سے ایک طویل جنگ جاری ہے، نہ جانے ہماری کتنی نسلیں یہ جنگ لڑتی رہیں گی، مگر میں تمہیں اپنی آئندہ نسل نہیں کہہ سکتا۔ بولو میرے ساتھ چلو گے، میرے ساتھ بندوق چلاؤ گے یا انگریز بن کر رہنا پسند کرو گے؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میری ممی انگریز ہیں، میرے گرینڈ فادر انگریز ہیں، میں بھی انگریز ہوں، چھوڑ دو مجھے۔ لیکن اس دشمن نے مجھے نہیں چھوڑا۔ میری گردن پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، میرے نطفے سے پیدا ہونے والا کافر بن کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر تو زندہ رہا تو میں شرم سے مر جاؤں گا، لیکن مجھے وطن کے لیے لڑنا ہے، اس لیے تو مر جا۔ یہ کہہ کر اس نے پوری قوت سے میرا گلا گھونٹا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ میں مر گیا تھا۔ اگر گرینڈ فادر میرے نام سانسیں جاری نہ کرتے تو میں اپنے ہی قاتل کی شناخت کے لیے یہاں نہ آ سکا۔ ممی آپ اسے کڑی سے کڑی سزا دے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ سوسن کا بیٹا اپنا بیان دے کر خاموش ہو گیا۔ سوسن نے میری طرف گھوم کر گراتے ہوئے کہا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ہی میرے بیٹے کے قاتل ہو، کیونکہ 100 سال پہلے تم مجھ سے اسی موضوع پر لڑتے رہتے تھے کہ تمہارا بیٹا انگریز نہیں بنے گا، مسلمان بنے گا۔ ایک بار ڈیڈی اسے اپنے ساتھ چرچ لے گئے تھے تو تم نے ڈیڈی سے بھی جھگڑا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تمہارے بیٹے کو عیسائی بنانے کی کوشش کی گئی تو تم بیٹے کو کافر بن کر زندہ نہیں رہنے دو گے، اسے مار ڈالو گے، اور تم نے اسے مار ڈالا۔ میں اپنے بیٹے کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی۔ میں گھبرا کر ایک ایک کا منہ تکنے لگا۔ رابرٹ اور سوسن کا بیٹا اب تہخانے سے واپس جا رہے تھے۔ میرے دل پر سے ذرا بوجھ ہلکا ہوا۔ میں نے سوچا کہ وہ دونوں چلے جائیں تو میں اکیلا سوسن سے نمٹ لوں گا۔ جب وہ اوپر چلے گئے تو اچانک مجھے خیال آیا کہ وہ دونوں رنگ محل کے دروازے سے باہر جائیں گے، مجھے بھی ان کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا۔ اوپر ایک کمرے میں رابرٹ اور سوسن کے بیٹے کے جسم بے جان پڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں چھو کر دیکھا، وہ دونوں عارضی طور پر حاصل کیے ہوئے جسموں کو چھوڑ کر اپنی کالی دنیا میں چلے گئے تھے۔ میں غصے سے تنمناتا ہوا تہخانے میں آیا۔ سوسن کے قریب پہنچتے ہی اس نے ایک تماچا میرے منہ پہ جھڑ دیا۔ ہڈیوں والے ہاتھ کا تماچا کھاتے ہی میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی، میں غلطی سے اب تک اپنے محبوب کا انتظار کرتی رہی۔ دراصل مجھے اپنے بیٹے کے قاتل کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال تم قاتل کے روپ میں سامنے آ گئے ہو، اب تم یہاں تڑپ تڑپ کر سسک کر مرو گے۔ میں نے چیخ کر کہا، شیطان کی بچی، تو میری جان کی دشمن کیوں بن گئی ہے؟ میں تنہا اطمینان کی زندگی گزار رہا تھا، تو زبردستی مجھے دلاور خان بنا کر یہاں لے آئی۔ الو کی پٹھی، دلاور خان شیر کا بچہ تھا، تیری پوری قوم اسے مار نہ سکی۔ وہ ایک غیرت مند مسلمان تھا، اس نے اپنے بیٹے کی غیر اسلامی زندگی کو پسند نہ کیا، وہ تیرے حسن و شباب کے آگے نہ جھکا، تیرے باپ کا طلسمی شربت بھی اس کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکا، تم سب اپنے 1000 کوششوں کے باوجود مار نہ سکے، اس لیے اب 100 سال کے بعد اس کی پرچھائی کو مار کر انتقام لینا چاہتے ہو۔ اپنے آوا گون کے عقیدے کے مطابق تو مجھے دلاور خان کہہ سکتی ہو، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد صرف قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، اور یاد رکھ، مجھے بزدل اور کمزور نہ سمجھنا۔ میں یہاں کی کھڑکیوں دروازے توڑ کر باہر چلا جاؤں گا، تو میرا راستہ نہیں روک سکے گی۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ رسید کیا۔ وہ ہڈیوں کے کھلونے کی طرح الٹ کر فرش پر گر پڑی۔ اسے دوبارہ اٹھنا چاہیے تھا، لیکن وہ بے جان پڑی رہی۔ میں نے جھک کر اسے ہلایا، پھر جھنجھوڑا، لیکن وہ بھی اپنے باپ کی کالی دنیا میں جا چکی تھی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا تہخانے کے اوپر آیا اور مختلف کمروں کی کھڑکیوں کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ سب فولاد کی بنی ہوئی ہیں۔
یا پھر یہ کوئی طلسمی قدا ہے، ایک بار اندر آنے کے بعد باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ میری داستان کو اگر غور سے پڑھا جائے تو میں ابتدا ایسی بھول بھلائیوں میں الجھتا ہوا اس مکان تک آ پہنچا ہوں۔ میں اپنی دنیا میں کتنی چالاکیوں سے دوسروں کو فریب دیتا تھا، معقول معاوضہ لے کر قتل بھی کرتا تھا۔ آج تک قانون کے ہاتھ مجھے گرفت میں نہیں لے سکے، اور یہاں ایک ناکردہ قتل کے الزام میں موت کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ یہ موت کی سزا ہے کیونکہ اس عمارت میں کھانے کے لیے ایک دانہ اور پینے کے لیے ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ بے شمار دولت ہے، لیکن اس دولت سے میں ایک لمحے کی زندگی نہیں خرید سکتا۔ کوئی باہر سے میری مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ میں اندر سے مدد کے لیے چیختا ہوں تو باہر والے کہتے ہیں کہ کتا بھونک رہا ہے۔ آخر سوچ سمجھ کر میں نے کاغذ قلم اٹھایا اور اپنی داستان حیات کو اختتام تک پہنچا رہا ہوں۔ اسے ختم کرنے کے بعد میں اسے پلاسٹر کے ایک تھیلے میں لپیٹ کر کھڑکی کے اس ٹوٹے ہوئے شیشے سے باہر پھینک دوں گا۔ اگر آپ اس راستے سے گزرنے کے عادی ہیں یا کوئی بھولے بھٹکے مسافر ہیں اور اس عمارت کے نیچے سے گزرتے وقت آپ نے اس پلاسٹر کے تھیلے کو اٹھایا اور میری تحریر نکال کر پڑھ رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ میری مدد کو ضرور پہنچیں گے۔ اگر یہ پلاسٹک کا لفافہ وقت گزرنے کے بعد ملے اور آپ دوسرے لوگوں کی مدد سے دروازہ توڑ کر اندر آئیں تو آپ کو 5ویں کمرے میں 2 ڈھانچے ملیں گے، ایک رابرٹ کا، دوسرا سوسن کے بیٹے کا۔ جب آپ تہخانے میں پہنچیں گے تو خواب گاہ میں مزید 2 ڈھانچے نظر آئیں گے، ایک ڈھانچہ سوسن کا، دوسرا شہناز کا۔ جب آپ خوابگاہ سے باہر آئیں گے تو بے شمار ہیرے جواہرات کے ڈھیر میں ایک تنہا ڈھانچہ نظر آئے گا، اور وہ ڈھانچہ ہوگا میرا۔ یہی حیات زندگی، حیات انسانی کا ختم شد ہے۔